Hallelujah, praise the Lord. Very good morning and very warm welcome to Bible TV Global Breakfast Show. I would like to say welcome to all my viewers who are watching us through this social media, and I would like to invite them on this mobile. So let's wait for a few seconds, and we don't want to deprive anyone. आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें आज की सुबह के लिए। हाँ जी, यूके का मौसम जो है वो खासा सर्द हो गया है और आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी धुंध भी है और प्रिडिक्शन ये है कि नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में जो है वो बर्फबारी भी होने का इम्कान है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है। तमाम मौसम जो है वो खुदावंद ही के हैं, खुदा का शुक्र हो। तो आप अगर मेरी फेवर करें तो आप अगर मेहरबानी करके अपने दोस्तों अजीजों को भी इस प्रोग्राम में शामिल करें ताकि वो भी खुदा के पाक कलाम को सुन सकें, बरकत पा सकें। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज हम जैसे कि हम हमेशा खुदा के पाक कलाम की तिलावत से करते हैं, तो आज भी हम खुदा के पाक कलाम को देखेंगे। ज़बूर 113 बहुत खूबसूरत ज़बूर है। तो आइए खुदा के पाक कलाम को तिलावत करते हैं। खुदावन की हम्द करो, आए खुदावन के बंदो हम्द करो, खुदावन के नाम की हम्द करो। अब से अबद तक खुदावन का नाम मुबारक हो। आफताब के तुलू से गुरूब तक खुदावन के नाम की हम्द हो। खुदावन सब कौमों पर बुलंद व बाला है, उसका जलाल आसमान से बरतर है। खुदावन हमारे खुदा की मानद कौन है, जो आलम बाला पर तख्त नशीं है, जो फरोतनी से आसमान और जमीन पर नजर करता है। वो मस्कीन को खाक से और मोहताज को मजबला पर से उठा लेता है, ताकि उसे उमरा के साथ यानी अपनी कौम के उमरा के साथ बैठाए। वो भांज का घर बसाता है, उसे बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है। खुदावन की हम्द करो। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन कुदूस पाक खुदा, ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। अरे प्यारे खुदावन, हमें ये तौफीक दी कि हम अपने होंठों का फल तेरे सामने पेश कर सकें। हम रात की मीठी नींद के लिए, आज की सुहानी सुबह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज की इसी बात को खुदावन, सारे बाइबल स्टडी को, सारी हमदो सना को तेरे हुजूर पेश करते हैं। मैं प्यारे खुदावन तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मीठी नींद के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी सारी मुहावजत और निगहबानी के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावन कि हमारे होंठों के फल को कबूल करना, बड़ी बरकत देना, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। हम देखें कि खुदावन की तारीफ करते हुए हम गीत गाएंगे हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च की क्वायर के साथ और खुदावन की हम करते हैं। आइए सब मिलकर खुदावन की इस्ताइश करें।
हम का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत हमदो सना के लिए। ये खूबसूरत क्वायर थी जी हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च लंदन की। तो आप जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया बाइबल मुकद्दस के मुतालिया का, और पहला यूहन्ना उसका जो पहला खत है, हमने उसको यूहन्ना का पहला खत हमने जो है वो फोकस करना शुरू किया हुआ है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर मूविंग। अब हम पहुंचे हैं जी दूसरे उसके बाब पर, पहला यूहन्ना का खत और उसका दूसरा बाब। तो आज हम फोकस करेंगे जी वर्स 7 to 11, सेकंड चैप्टर वर्स 7 to 11, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 7 to 11। यूहन्ना का पहला आम खत, उसका 2 बाब की 7 से 11 आयत तक। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा के जिंदा मौत पर ला तब्दील पाक कलाम के लिए। तो आइए हम इसकी तिलावत करते हैं। आए अजीजो, मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं लिखता, बल्कि वही पुराना हुक्म जो शुरू से तुम्हें मिला है। ये पुराना हुक्म वही कलाम है जो तुमने सुना है। फिर तुम्हें एक नया हुक्म लिखता हूं, और ये बात उस पर और तुम पर सादक आती है, क्योंकि तारीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है
वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का। लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है और यही नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आइए हम एक और खूबसूरत गीत खुदा के पाक कलाम की तैयारी के लिए सुनते हैं और इस तौर से हम खुदा की हम करेंगे। तो आइए हम खुदा की इस्ताइश करें और उसकी हम करते हुए आगे बढ़े। मैंने ये जो गीत हैं ये खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी जो चर्च की क्वायर है बहुत ही खूबसूरत क्वायर है और बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने ये जो गीत हैं गाए हैं। तो आइए हम खुदा की हम्द करें।
हालेलुया। यस, बहुत ही खूबसूरत ये लफ्ज है। और ये हेवनली एक आप कह लें कि स्लोगन है, जहां पर हजारों हजार फरिश्तगान खुदावन को कदूस कदूस पुकारते हैं। और खुदावन ने एक मुकाशवा की किताब में जो खूबसूरत तस्वीर पेश की है कि तमाम कौमें, तमाम कबीले हाथों में खजूरों की डालियां लिए हुए, सफेद लिबास पहने हुए बड़े के तख्त के सामने हैं और उससे हालेलुया कह रहे हैं, उससे उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी सताइश कह रहे हैं। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो तारीफ के लायक है, वो हमदो सना के लायक है। आपको कैसा लगा ये हमदो सना का सिलसिला, तो जरूर हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। एक छोटी सी जो मुझे कल जो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग देखी, तो प्रॉब्लम जो है वो शायद इंटरनेट की है, कि इतनी फास्ट वो स्पीड नहीं है, और जिसकी वजह से जो पिक्चर जो है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही, और साउंड ठीक है लेकिन पिक्चर जो है वो शायद थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है। आप मुझे जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा, और फेसबुक पर भी आप बता सकते हैं कि पिक्चर क्वालिटी कैसी है और साउंड कैसा है। ये जो भी ब्रेकफास्ट शो जो हम पेश करें, उसका साउंड और पिक्चर क्वालिटी आपको कैसी लग रही है। आप हमारे बहुत क्रिटिक्स हैं, और आपकी राय जो है हमारी बहुत ही मुकद्दम है। यू आर वेरी प्रेशियस टू मी, और आप जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको ये जो है सारा सिलसिला जो है कैसा लग रहा है। तो आइए हम खुदा उनके पाक कलाम पर गौर करने के लिए एक बार फिर अपने आप को खुदा उनके चरणों में लाएं, खुदा उनसे दुआ करें कि वो हमें ये तौफीक दे कि हम खुदा उनके पाक कलाम को उसकी मर्जी के मुताबिक सीख सकें। खुदा उन तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे हम कलाम होता है, तू जिंदा कलाम है। प्यारा खुदावन, आज के पाक कलाम को हम सबके लिए बरकत ठहरा, हमारे ध्यानों को, ख्यालों को अपनी तरफ माइल कर बड़ी बरकत दे, यीशु के जिंदा नाम में, आमीन। अजीजों, हमने खुदावन के पाक कलाम में से पिछले दिनों ये सीखा, यूहन्ना का जो पहला आम खत है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि इस खत का जो अनवान है वह है हमेशा की जिंदगी का यकीन। और ये जो खत है, वाकई जब हम इसको देखते हैं तो हमें हमेशा की जिंदगी का यकीन जो है वो हासिल होता है। पहले बाब में मैं थोड़ा सा इसको याद दहानी के तौर पर पेश करना चाहता हूँ कि हमने पहले बाब में ये देखा कि यूहन्ना जो है वो बताता है कि हमने जिंदगी को देखा और उसकी तुम्हें गवाही देते हैं। और फिर वो ये कहता है कि हमें नूर में चलने की जरूरत है, और इस खत में वो खुदावंद की जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसके बारे में बयान करता है कि दर हकीकत खुदावंद जो है वो कौन है, और हमारी उसके साथ जो है वो शराकत बहुत ज्यादा जरूरी है। कल हमने ये सीखा था कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम खुदा को जानते हैं। इट्स अ वेरी ट्रिकी स्टेटमेंट। हम कैसे ये जान सकते हैं कि हम खुदा को जानते हैं। और इसमें हमने ये भी सीखा था कि अगर हम नूर में चलें, अगर हमारे उसके साथ शराकत है, और अगर हम खुदावंद की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करें, तो इससे लोग जानेंगे कि हम खुदावंद के शागिर्द हैं। तो ये कल हमने इसके बारे में सीखा था। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत मजमून पर बात करने को हैं, और वो सब्जेक्ट है द रियलिटी ऑफ लव, मोहब्बत की हकीकत। मोहब्बत दुनिया का एक ऐसा लफ्ज है जो कि बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि अब्यूज भी किया जाता है। लोग अभी तक खुदा की मोहब्बत को दुरुस्त तरीके से नहीं जान पाए कि खुदा क्या है, खुदा की मोहब्बत क्या है। तो खुदा की मोहब्बत को जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। इससे पहले कि मैं इस हकीकत को बयान करूं कि मोहब्बत जो है उसकी हकीकत क्या है, और फिर हम जो मोहब्बत का जो एक एक नजरिया है, जो आइडिया है मोहब्बत का, उसके बारे में बात करेंगे। जो कमांडमेंट है, जो हुक्म है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम इस बात को देखेंगे कि तारीकी का
اور روشنی کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو یہ چند باتیں آج ہم ان پر غور و خوض کریں گے. پہلی بات جو میں آج اس بارے میں سکھانا چاہتا ہوں، محبت، جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ لفظ جو ہے یہ اس دنیا میں ابیوز کیا جا رہا ہے. دیکھیں، خدا جو ہے وہ محبت ہے. خدا ان کا پاک کلام جو ہم خط اسٹڈی کر رہے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ تو پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے. اب جو مخالف مسیح ہے، جو ابلیس ہے، وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ یسوع کی صورت جو ہے وہ اختیار کرتا ہے. تو ابلیس جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کی محبت کو نہ جانیں. اس لیے اس نے محبت کی شکل جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کی ہے. محبت کیا ہے؟ انگلش میں of course it's a very popular word love. اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کوئی پڑھا لکھا شخص ہے یا ان پڑھ ہے، جاہل شخص ہے جس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، وہ بھی اس بارے میں جانتا ہے، وہ بھی بتا سکتا ہے کہ محبت جو ہے وہ کیا ہے. وہ بھی لفظ محبت کو ضرور جو ہے وہ جانتا اور سمجھتا ہے. لیکن وہ جو دنیاوی جو محبت ہے شاید اس کے بارے میں وہ جانتا ہو، لیکن جو ڈیوائن لو ہے، جو خدا کی محبت ہے، اس میں اور دنیا کی جو محبت ہے اس میں فرق ہے. یونانی زبان میں محبت کے لیے بہت سارے لفظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. ایک لفظ جو شہوت پرستی کے لیے، جو جسمانی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ایروس، EROS، ایروس. یہ جو جنسی محبت ہے یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر ایک لفظ ہے جو کہ فیلاڈیلفیا، جس کی جو روٹ ہے فلے ہے، یہ برادرانہ محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ محبت جو برادری میں یا بھائیوں کے درمیان، جو رشتے ناتوں کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا. فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ فلے جو لفظ ہے اس کی روٹ یہی محبت ہے، جو برادرانہ محبت، برادرلی لو جو ہے، اس کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. پھر ایک لفظ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اگاپے. اگاپے جو ہے یہ بھی یونانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ ڈیوائن جو لو ہے، جو الہی محبت ہے، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب جو باقی کے جو لفظ ہیں جیسے ایروس ہے یا فلے ہے، یہ اس لفظ سے بہت مختلف ہے. اردو میں ہم انس، محبت، پیار یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جو نیا عہد نامہ ہے چونکہ وہ یونانی زبان میں لکھا گیا ہے، اس لیے یہاں پر ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل جو لفظ ہے محبت کا وہ کیا ہے. اب جو خدا کو محبت ہم سے ہے وہ اگاپے لو ہے، اور اس محبت میں خود غرضی نہیں پائی جاتی. وہ لازوال محبت ہے، لا تبدیل محبت ہے، اور خدا کو یہ محبت جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہے. عزیزو، خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا نے ہمارے ساتھ ایسی خوبصورت محبت کی، لا تبدیل، نہ ختم ہونے والی محبت جو ہے، وہ محبت جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ نجات ہے، مخلصی ہے، برداشت ہے، مہربانی ہے، دوسروں کی بہتری چاہنا ہے. یہ وہ محبت ہے جس کا ذکر ہم پہلا کرنتھیوں کا 13 باب، جس کو محبت کی انجیل کہا جاتا ہے. یہ چیپٹر جو ہے ضرور آپ پڑھیں آپ اس کو، کہ اگر میں آدمیوں فرشتوں کی زبانیں بولوں، محبت نہ رکھوں، تو میں جھنجھناتا پیت اور ٹھنڈاتی چھاچ ہوں. تو یہ محبت کے لیے جو پورا ایک چیپٹر جو ہے پہلا کرنتھیوں کا 13 باب، میں اس کی چند یاد جو ہیں وہ آپ کی پڑھنا چاہتا ہوں. پھر میں اس کو کمپیئر کروں گا
جو ڈیوائن لو ہے، جو خداوند کی محبت ہے، اس کے ساتھ اس کو میں کمپیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں آدمی فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانج ہوں۔ اور اگر مجھے نبوت ملے، سب ویدوں اور کل علم کی واقفیت، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں، محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نہ زیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راضی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال نہیں۔ نبوتیں ہوں تو معکوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام۔ تو آخر میں 13ویں آیت میں کہتا ہے غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ اور باقی کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، ہوپ اینڈ فیتھ، یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے۔ یہ اس محبت کا جب ہم اظہار کرتے ہیں تو یہ وہ ہے۔ اور اگر ہم اس محبت کو خداوند میں دیکھیں جس کا ذکر پالوس رسول پہلا 13 باب میں کرتا ہے، تو یہ ہمیں اس میں یہ بات جو خداوند یسوع مسیح کی شخصیت میں ملتی ہے کہ اس کے اندر حلیمی، فروتنی، انکساری، مہربانی، دوسروں کی مدد کرنا اور نجات، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی محبت میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو خداوند کی جو محبت ہے وہ سچی ہے، That's a true love۔ خداوند جو ہے وہ حقیقی محبت کرتے ہیں۔ اگر میں ایک کویسچن جو ہے وہ آپ کی سوچ کے لیے، آپ کے ذہن کے لیے رکھ چھوڑوں، آپ اس پر غور کریں کہ کیا انجیل مقدس نے آپ کی زندگی بدلی ہے؟ آپ کا جو رویہ ہے کیا وہ انجیل مقدس کی وجہ سے بدلا ہے؟ اور یہی بات جو ہے وہ یوحنا جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے ان آیات میں، کہ اگر خداوند کی محبت آپ کے اندر ہے، اگر آپ نے نجات کا تجربہ حاصل کر لیا ہے، تو پھر کیا آپ کی زندگی بدلی ہے یا نہیں؟ آپ کی سوچ بدلی ہے کہ نہیں؟ آپ کا ارادہ بدلا ہے کہ نہیں؟ کیا آپ کی خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت ہے؟ ایک میکنزم ہے، ایک طریقہ کار ہے اس محبت کا۔ کل ہم نے آپ کے ساتھ اس بات کو بانٹا تھا کہ جو گریک اسکالر تھے وہ through the intellectual power, through the emotion, they wanted to prove that they know God۔ لیکن اگر جو خداوند کی محبت ہے، یہ ایک مورل ٹیسٹ ہے، یہ ایک اخلاقی جو ہمارا امتحان ہے، اگر اوبیڈینس نہیں ہے، اگر تابع فرمانی نہیں ہے، اگر ہمارے اندر جو اخلاقی قدریں جو ہیں وہ بائبل کے مطابق نہیں ہیں، اگر ہماری جو باطنی زندگی ہے، دیکھیں دو طرح کی زندگی ہے، ایک انٹرنل لائف ہے، ایک ایکسٹرنل لائف ہے۔ ایک ہماری باطنی زندگی ہے، ایک ہماری ظاہری زندگی ہے۔ تو اگر ہماری جو ظاہری زندگی ہے وہ ہماری باطنی زندگی کے مطابق نہیں ہے، if our external life is not reflecting our internal life, that is useless۔ اور ہماری جو انٹرنل لائف ہے اگر وہ بیبلیکل نہیں ہے، اگر اس میں محبت نہیں ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میں محبت کرتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں جی ہاں میں اپنے ہمسائے سے محبت کرتا ہوں، میں اس کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں، جی ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس کو کہ میرے راستے میں نہ آئے۔ میں اپنے فلاں بہن اور بھائی کو میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، لیکن بس میں اس سے ملنا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے گھر آئے، میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے ملے۔ عزیزو، یہ دوہرا معیار ہے۔ If there is no such genuineness in that love, which is agape love، تو پھر آپ یہ جو محبت ہے یہ دنیاوی بات آپ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی
میں نے اس کو معاف کر دیا لیکن میں بھول نہیں سکتا، یہ حقیقی اللہ ہی محبت کا ثبوت نہیں ہے. اور ایکشنز آر لاؤڈر دین آور وائس. ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، وہ کیسا ہے؟ اگر خداوند کی محبت ہمارے اندر ہے، عزیزوں میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا بلکہ وہی پرانا حکم جو شروع سے تمہیں لکھا ہے. تو یہ کوئی نیا حکم وہ نہیں دے رہا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. اور وہ حکم یہ تھا کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت قوت سے محبت کرو. کہ ہمارا دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو. ایک شخص خداوند کے پاس آیا اور سے کہا کہ نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اس نے کلام میں کیسا لکھا ہے؟ اسے کہا کہ میں تو ان تمام حکموں پر شریعت پر عمل کرتا ہوں. شریعت کا استاد تھا وہ. تو خداوند نے اس کو جب یہ کہا، اس نے کہا کہ میرا پڑوسی کون ہے؟ خداوند نے پھر نیک سامری کی جو مثال ہے وہ دی، جس میں ایک شخص جو ہے وہ یروشلم جا رہا تھا اور راستے میں ڈاکو نے اسے مارا پیٹا اور سب لوٹ کر اس کو چھوڑ گئے، ادموا چھوڑ دیا. وہاں پر سامری آتا ہے، وہ بھی اس کو دیکھ کے چلا جاتا ہے. کاہن آتا ہے، وہ بھی دیکھ کے چلا جاتا ہے. کبھی اس پہ ضرور میں بات کروں گا کہ کاہن اپنی کہانت کے کام کے بارے میں سوچ رہا تھا، لاوی جو تھا وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے بھی خدمت کرنی ہے تو میں کہیں ناپاک نہ ہو جاؤں. تو ایک سامری جو ہے وہ وہاں سے گزرا اور اس نے اس کو اٹھایا اور وہ لے کر اس کو گیا اور اس کی جو ہے اس نے تیمارداری کی اور اپنا روپیہ پیسے بھی جو ہے وہ اس کے لیے دیا. سوری. تو یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جن کی نئی پیدائش ہو جاتی ہے، ریزن کیا ہے اس کمانڈمنٹ، اس حکم کو پورا کرنے کا؟ اس میں جو پہلا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم تاریکی میں نہیں چلتے، اگر ہم روشنی میں چلتے ہیں تو پھر ہم خداوند سے پیار کرتے ہیں. خداوند کے پاک کلام میں بھی ہم نے اس کی جو وجوہات ہیں ان پر ہم غور کریں گے. تو پہلی جو یہ ہے کہ خداوند نے اپنے بیٹے کو ہم پر ظاہر کیا ہے، اس محبت کو ہم پر ظاہر کیا ہے. He revealed his love through his son. خداوند نے اپنے بیٹے کے ذریعے اس محبت کو ہم پر ظاہر کیا ہے. اور یوحنا کے اس پہلے خط میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، اس کی 3 آیت میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس کی اس ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی. تو وہ جو زندگی تھی وہ ہم پر ظاہر ہوئی، اس لیے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں. اب یہ جو خدا کی جو محبت ہے، اس کے اندر لوگوں کو تبدیل کرنے کی، ٹرانسفارم کرنے کی قوت اور طاقت پائی جاتی ہے. یہ خداوند کی محبت کا ایک بہت بڑا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایٹریبیوٹس ہے، ایک کوالٹی ہے. یہ خدا کی محبت جو ہے وہ پرانی زندگی کو بدل کر نیا بنا دیتی ہے. Without the love of God, we cannot born again. ہم نئے طور سے پیدا نہیں ہو سکتے، ہماری نئی پیدائش نہیں ہو سکتی. خداوند کا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی جو قدرت اور طاقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے. وہ لوگ جنہوں نے خداوند کی محبت کا تجربہ کیا ان کی زندگیاں بدل گئی، اور آج کروڑوں لوگوں کی زندگیاں صرف خداوند کی محبت کو جاننے کے وسیلے سے جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہیں. خداوند کی محبت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم اس کو ایکسپریس کریں، اس کو کنٹین نہ کریں، اپنے اندر نہ رکھ چھوڑیں. بٹ وی نیڈ ٹو ایکسپریس دیٹ لو. ہمیں اس کا اظہار جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. عزیزو, if somebody is walking in darkness, if we are walking in that sinful life,
تو ہمارے اندر سچائی نہیں ہے، ہمارے اندر روشنی نہیں ہے۔ میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو دیکھیے، پہلا یوحنا اس کا 2 باب اور اس کی 8 آیت۔ پھر تمہیں ایک نیا حکم لکھتا ہوں، اور یہ بات اس پر اور تم پر صادق آتی، کیونکہ تاریکی مٹتی جاتی، حقیقی نور چمکنا شروع ہو گیا۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے دعوت رکھتا ہوں، ابھی تک تاریکی میں ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی سے محبت رکھتے ہیں، لیکن دل میں اس کے لیے عداوت رکھتے ہیں، غصہ رکھتے ہیں، تو ہم ابھی تک تاریکی میں ہیں، اور خدا کی محبت جو ہے وہ ہمارے اندر کام نہیں کرے۔ لیکن جو خداوند کی جو قدرت ہے، جو طاقت ہے، خداوند کی جو محبت ہے، جب وہ ہمارے اندر کام کرنا شروع کر دیتی ہے، ڈارکنیس از پاسنگ سلولی، ڈے بائی ڈے، لٹل بائی لٹل، آہستہ آہستہ یہ جو اندھیرا ہے وہ ہماری زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے ہمیں اچھی لگتی ہیں، پھر ہمیں وہ بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اینڈ دس پروسیس is a process of sanctification, as we are justified by the precious blood of our Savior Lord Jesus Christ. But now we are walking in that light. When we are walking in that light, we are sanctifying. ہم day by day ہم پاکیزگی کو عمل میں سے گزرے ہیں۔ This is a process of sanctification، اور اس کو ہم spirituality کا، روحانیت کا بھی ایک عمل جو ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی انسٹنٹ نہیں ہے، یہ کوئی انسٹنٹ کافی نہیں ہے کہ آپ کہیں میں روحانی ہوگا۔ It's a Christian experience when there is a presence of the love of God in us۔ جب خداوند کی محبت جو ہے تو وہ مینٹین کرتی ہے، وہ بلڈ کرتی ہے ہمیں نا۔ تو یہ جو خداوند کی محبت ہے یہ ہمارے اندر انکساری فروتنی پیدا کرتی ہے، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روشنی میں چلیں۔ جو کہتے ہیں کہ ہم روشنی میں چلتے ہیں مگر گناہ کرتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ اس تاریکی کا مقابلہ کریں۔ جو کوئی کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے دعوت رکھتا ہوں، ابھی تک تاریکی ہی میں ہے۔ Some people they are still living in that darkness۔ ابلیس نے ہمارے ذہنوں کو آلودہ کیا ہوا ہے۔ کیا آپ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ تاریکی کا مطلب کیا ہے؟ If we are living in darkness, if there is a hatred، اگر ہم دوسروں کو درست طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے، جو خدا ہے وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ خدا گناہ گار سے پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یوحنا کی اس تعلیم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اس لیے چونکہ یہ باتیں ان کو مشکل لگتی ہیں۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سچائی ہے کہ اگر ہم تاریکی میں چلتے ہیں تو ہم یا آپ تاریکی میں چل سکتے ہیں یا نور میں چل سکتے ہیں۔ نور کا تاریکی کے ساتھ کوئی میل جول نہیں ہے، یا تو ڈارکنیس ہے یا لائٹ ہے، دونوں ایک جگہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عزیزو ہمیں روشنی میں چلنے کی ضرورت ہے۔ اور 10ویں آیت میں کہتا ہے جو کوئی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ نور میں رہتا ہے اور ٹھوکر نہیں کھاتا۔ We need to express our love۔ محبت، جی ہاں، حقیقی محبت، اگاپے لو، سیلف گیونگ لو، ڈیوائن لو، ایور لاسٹنگ لو۔ یہ نہیں کہ جب مطلب ہوا تو بھائی سے پیار کر لیا، ان کو پوچھ لیا، لیکن جب مطلب ختم ہو گیا تو پھر بھول گئے۔ اور یہ جو جھگڑے ہیں، جو ناتفاقی ہے، یہ اس لیے ہے چونکہ خدا کی محبت جو ہے وہ ہمارے اندر کام نہیں کر رہی۔ اور آج میں جب دیکھتا ہوں خاص طور پر چرچ لیڈرز کو، جو بینگ اے پاسٹر مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی اس میں آر نہیں ہے، ہم بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں، بڑی بڑی کنونشن میں ہم جاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب محبت کی بات آتی ہے، جب دوسروں کو گلے، دشمن کو گلے لگانے کی بات آتی ہے، وہیں پر ہم
کنونشن پہ سرمن دے کے محبت کے بارے میں، فضل کے بارے میں، خداوند کی مہربانی کے بارے میں ہم وہاں پر پیغام دے کے جب نیچے اترتے ہیں تو ہم اپنے بھائیوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف پروپوگنڈا کرتے ہیں. یہ ایک it's natural to love those who love us, but it is supernatural to love who hate us. یہ ایک فطری بات ہے کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں جو ہم سے پیار کرتے ہیں، مگر یہ ایک بڑی مشکل بات ہے، یہ ایک مافوق الفطرت بات ہے، ایکسٹرا آرڈنری ہے، غیر یقینی ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے جو ہم سے نفرت کرتے ہیں ان سے محبت رکھیں. Sermon on the Mount, the wonderful teaching of our Savior Lord Jesus Christ. خداوند کی زبردست تعلیم کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو جانتے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم روشنی میں چل رہے ہیں، then there shouldn't be any hatred. پھر ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے. ہمارا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا ہم خدا کی محبت کو ایکسپریس کر رہے ہیں؟ بہت ہی سخت الفاظ ہیں، لیکن جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے تاریکی میں ہے اور تاریکی ہی میں چلتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ تاریکی نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں. Hatred, self-centeredness, anger, making us murderer ہمیں قاتل بناتا ہے. جب ہم نفرت کرتے ہیں دوسروں کے لیے، جب ہمارے دل میں نفرت ہے، لیکن دنیا کی شکل جو ہے وہ بدلتی جاتی ہے. میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں، اور اس کے ساتھ میں اس بات کو ختم کرنا چاہوں گا، وقت جو ہے کافی ہو جا رہا ہے اور خداوند چاہتا تعالیٰ ہم اس بات کو جاری رکھیں گے. پہلا کرنتھیوں اس کا، دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت کو ہم دیکھیں گے. یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور اس کو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اور 4 آیت. کیونکہ میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا، مگر اس سے میں راست باز نہیں ٹھہرتا، بلکہ میرا پرکھنے والا خداوند ہے. پر جب تک خداوند نہ آئے، وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو. وہی تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا، اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی طرف سے ہوگی. God will reveal everything when he will come. دنیا کی شکل جو ہے وہ بدلتی جا رہی ہے. He is coming soon. If God is living in us, if we are having fellowship with him, تو پھر ہمیں دوسروں سے نفرت نہیں کرنا. اگر آپ نفرت کرتے ہیں تو آپ تاریکی میں رہ رہے ہیں، اور آپ تاریکی کے فرزند نہیں بلکہ نور کے فرزند ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا یسوع مسیح کو اپنا منجی اور نجات دہندہ مانتے ہیں، تو عزیزو پھر ہمارے اندر نفرت نہیں ہونا چاہیے، کرودھ نہیں ہونا چاہیے دوسروں کے لیے. اور میں آج اس مادم سے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، خاص طور پر جو خدمت میں ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ کلیسیا پاکستان میں جو ڈویژن ہے، جو نفرت ہے. ہم بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں، بڑے بڑے سرمن دیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر نفرت ہے، کرودھ ہے، دوسروں کی بھلائی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے پر مقدمات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنی کوالیفیکیشن پر بڑا ناز کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر فروتنی اور انکساری نہیں ہے. خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند نہ تو قاتلوں کا مقابلہ کرتا ہے، نہ حرام کاروں کا مقابلہ کرتا ہے. خداوند مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، کیونکہ غرور جو ہے یہ ابلیس کی صفت ہے، یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں. اور خداوند جو ہے وہ فروتنوں کو سربلند کرتا ہے. اس لیے عزیزو، فروتنی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہر کوئی دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. خداوند کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ تم نقصان اٹھانا کیوں پسند نہیں کرتے؟ ہم دوسروں کو نقصان دینا چاہتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں،
لیکن خود نقصان برداشت کرنا پسند نہیں کرتے. ہم دوسروں کو کیا نمونہ دیں گے؟ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. خداوند سے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے. حلیمی اور فروتنی کی ضرورت ہے. دوسروں سے پیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم محبت نہیں کرتے تو ہم خونی ہیں، قاتل ہیں. اگر ہمارے اندر نفرت ہے، خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دوسروں سے پیار کریں اور دوسروں کی فکر کریں. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند بزرگ پاک خدا زمین و آسمان کے خالق اور مالک، تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے. اے پیارا خداوند، دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے اندر اپنی محبت کو انڈھیل، تمام طرح کے بغض کو، تمام طرح کے غرور کو، تکبر کو خداوند تو دور کر. اے پیارے یسوع، ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا سکھا، جیسے کہ تو نے دنیا سے محبت کی. خداوند تو نے گرفتوں کو اٹھایا. پیارا خداوند تو نے بیماروں کو چنگا کیا. آج ہے پیارا خداوند، ہم تمام لوگوں کے لیے جو ہاسپٹل میں گھروں بیمار ہیں، ان کے لیے تیری قوت اور طاقت چاہتے ہیں. خداوند آج کا تمام دن ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے جو کہ دور اور نزدیک ہیں. خداوند سب کو بڑی برکت دے. اور جتنے لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خداوند ان کے گھروں میں خود موجود ہو. اور پھر یسوع، ہم بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے، ساری خدمت کے لیے اور اپنے چرچ کے لیے، یونٹ فرام چرچ کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو اپنی پناہ میں لیے رہے. ہم اس ملک کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے، تمام کیبنٹ کے لیے، کوئین کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند تو ڈاکٹر نرسز کے ساتھ ہو، سب کو بڑی برکت دے. اور اس پیارا خداوند وبا کے دور میں، جبکہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ خداوند متاثر ہیں، ہم انڈیا اور پاکستان کی کلیسیاؤں کو اور دیگر تمام ممالک میں جہاں جہاں بھی تیرے لوگ ہیں، سب کو تیری پناہ میں دیتے ہیں. اور پیارا خداوند دعا کرتے ہیں کہ تیرے فرشتے تیرے لوگوں کی حفاظت نگہبانی کریں، بڑی برکت دے. یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان، روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور ہمارے مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. کیجیے خداوند آپ کو برکت دے. اور سنڈے کو ہمارے چرچ میں، ہیسٹن یونٹ ریفارم چرچ میں عبادت ہوگی. آپ سب کو دعوت ہے. اگر آپ اس ایریا میں ہیں تو آپ آئیں، ہمیں جوائن کریں. صبح 10:30 بجے انگلش میں اور اس کے بعد 2 بجے اردو ہندی میں عبادت ہوگی. اور پاکشاہ کی رسم جو ہے وہ ادا کی جائے گی، یعنی 6 تاریخ کو صبح 10:30 بجے اور پھر 2 بجے. گاڈ بلیس یو. ہیو اے ونڈرفل ڈے.